बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकीर, मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सुनो टेलीविजन के लिए। आज बहुत ही अहम मुकदमा था, समाअत थी, पहली समाअत थी। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की तरफ से, और इसमें इंटरेस्टिंगली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी बतौर चीफ जस्टिस ऑफिशियली नामजदगी के बाद पहली मरतबा किसी बेंच में बैठे थे। एक शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था, मैंने अपने वीडियो में उसका इजहार किया, अदील सरफराज ने उस पर बात की, सदीक जान ने उस पर बात की कि बेंच टूट जाएगा, और फिर कुछ उसी किस्म का मामला हुआ। बड़ी ड्रामाई किस्म की समाअत थी। मामला है कि क्या 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे या जिनके बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो प्लानर्स हैं, मनसूबा साज हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, या फिर इश्तियाल दिलाने वालों में उनका नाम है, तो क्या उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट 1952 के तहत चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। इसके ऊपर 4 पटिशन्स थी। एक पटिशन जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, दूसरी पटिशन जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, तीसरी पटिशन चौधरी एतज़ाज़ अहसन, और चौथी पटिशन सिविल सोसाइटी की जानिब से करामत हुसैन साहब हैं, उनको गालिबन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? फैसल सिद्दीकी साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जब समाअत का आगाज़ हुआ, क्या हुआ, बड़ा ड्रामाई मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वीडियो में हम रखेंगे आपके सामने समाअत का अहवाल। 2 हिस्सों में हुई। एक, जब बेंच टूटा, बेंच टूटने के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया, उसने समाअत की। मामला इस वजह से बहुत अहम है कि इसमें जो प्रे है, जो इस्तदा है, वो एक तो ज़ाहिर है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर साथ ही ये बहुत अहम मामला कि अभी तक एक अबहम मौजूद है कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स उठाए गए, उनकी कुल तादाद कितनी है, उनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, उनको कहाँ रखा गया है, उनके बुनियादी हुकूक के हवाले से भी ये सवाल था। और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जो पटिशन है उसमें ये इस्तदा ली गई थी। मामला 184(3, और जाहिर है कि जब 184(3 की बात आई तो मामला हमारे इल्म में था कि यहाँ पर मामला फंसेगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कुछ करेंगे। पहले तो आपके सामने रख देते हैं कमरे अदालत में क्या हुआ। अगली वीडियो जो है वो अदील सरफराज के साथ जो मैं करूँगा, उसमें फिर एक बहुत ही अहम पहलू है इसका, उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा देख लेते हैं अदील सरफराज साहब, ज़रा नक्शा खींचें, ज़रा मंजर कशी करें, क्या हुआ कमरा अदालत में। सर, 9 रुकनी लार्जर बेंच आया कमरा अदालत नंबर 1 में 11:45 पर, और उस वक्त रोस्ट्रम पर कई वकला मौजूद थे। बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन साहब, उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा और दीगर कुछ वकला मौजूद थे। चीफ़ जस्टिस ने आते ही ये कहा, सबसे पहले ख्वाजा अहमद हुसैन जो कि जवाद एस ख्वाजा साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि खोसा साहब सीनियर हैं तो हम पहले उनसे शुरू करते हैं, और पहले खोसा साहब आप आकर आर्गूमेंट शुरू कर दें। इससे पहले कि खोसा साहब आर्गूमेंट का आगाज़ करते हो, उन्होंने कहा कि मैं अपना एक ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको रोका, उनसे कहा कि इससे पहले कि आप बात करें, अटॉर्नी जनरल साहब आप ज़रा रोस्ट्रम पर आ जाएँ, मैंने आपसे बात करनी। अच्छा। और चीफ़ जस्टिस के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। खैर, जैसे ही अटॉर्नी जनरल साहब रोस्ट्रम पर आए तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि काजी साहब मुझे बस एक दफ़ा ये अपनी खुशी का इजहार करने दें, मुझे बड़ी खुशी है आज ये बेंच बैठा है इस मुकदमे की समाअत के लिए। तो काजी साहब ने कहा कि यू कैन डू ऑल योर खुशी एल्सवेयर, दिस इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ। और यहाँ कहीं पर और जाएं अगर आपने खुशी का इजहार करना है, ये कमरा अदालत है, यहाँ पर ये मत करें। बिल्कुल, उन्होंने कहा ऑन द आउटसेट आई वांट टू से समथिंग, और यहाँ पर उन्होंने स्नब किया बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसा साहब को। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें वहाँ पर गिनवाई, और वापस वो आए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के होते हुए बेंचेस की जो तश्कील है, मुझे उस पर एतराज़ है। इसके ऊपर हम पहले भी बात मैं ये ज़रा क्विकली एक्सप्लेन कर दूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़ाहिर है कवायद व ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक ये इख्तियार के बेंच तश्कील देना ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। जो हुकूमत है, हुकूमत कहती है कि ये चीफ़ जस्टिस और इनके हम ख्याल जजेस ये एक तरह का बेंच बनाते हैं, फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आते हैं, इमरान खान को फेवर करते हैं। तो इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इसके तहत
فیصلہ اور قانون سازی یہ کی گئی کہ یہ اختیار کہ بینچ تشکیل دینا ہے، کتنا رکنی ہوگا، کون کون اس میں بیٹھے گا، یہ 3 ججز جو سب سے سینئر ججز ہیں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اوبویسلی سر فہرست، اور اس کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، ان دس کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود، یہ فیصلہ کریں گے کہ بینچ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ جس وقت آیا اس کو ٹیک اپ کر لیا سپریم، پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے صدر پاکستان نے، پھر یہ واپس گیا، پھر یہ جوائنٹ سیشن سے جو ہے وہ پاس کیا گیا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا اور اس کے اوپر حکم امتناع آ گیا تھا۔ لیکن ان بٹوین ہوا یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبرز دیے جانے کا کیس اس کی سماعت کر رہے تھے، اس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید تھے، اور اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان نے 2-1 سے، یعنی شاہد وحید صاحب جو ہیں ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ تھا، اور ان 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا۔ بتا رہے ہیں قاضی صاحب، اچھا یہ یہاں پر آ رہا ہے، بالکل یہاں پر آ رہا ہے، تو یہاں سے آگے سنیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جناب کیا کیا، اور اسی کی وجہ سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا رولا ہوا تھا۔ اب قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ شام 8 بجے کے قریب ایک کاز لسٹ میں میرا نام آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ نے اس بینچ میں بیٹھنا ہے۔ میں یہاں پر قانون پر بات نہیں کروں گا، تکنیکی نکات پر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 21 اپریل کو جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ قانون بنا، مگر اس کے قانون بننے سے پہلے جب وہ محض ایک بل تھا، سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ نے اس کو معطل کر دیا، اس پر عمل درآمد روک دیا۔ اس کے اوپر متعدد سماعتیں ہوئیں، 13/4 کو سماعت ہوئی، 2 مئی کو، اس کے بعد 8 مئی کو، پھر 1 جون کو، اور سماعت 8 جون تک ملتوی کی گئی۔ بعد میں 8 جون کو سماعت نہیں ہوئی، مگر اپریل تک معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اپریل نہیں آگے جولائی تک۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرڈر پڑھا، خیر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا جب قاضی صاحب نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر یہ پوری وضاحت کی، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لبوں پر اس وقت کافی زیادہ مسکراہٹ ہم نے دیکھی، اور نہ صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال بلکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کو بھی ہم مسلسل دیکھ رہے تھے، وہ بھی مسکرا رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس پوری گفتگو کے دوران، جو کہ انہوں نے کافی لمبی چوڑی ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے رہا، وہ عدالت کا اختیار ہے اور میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں، لہٰذا اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا۔ مگر انہوں نے یہاں پر کہا کہ 5 مارچ 2023 کو ایک از خود نوٹس ان کے سامنے لگا، ایک خصوصی بینچ جس کا آپ ابھی ذکر کرتے ہیں، حافظ قرآن کا، اس میں میں نے ایک حکم دیا، اور اس حکم کے اندر انہوں نے، آپ کو یاد ہے 184(3) کے حوالے سے رائے دی۔ انہوں نے اس کا ایک کہ تمام مقدمات کی سماعت جو ہے وہ روک دی جائے جب تک سپریم کورٹ کے یہ قوانین اور ضوابط وضع نہیں ہوتے، بالکل بینچوں کی تشکیل کیسے ہونی ہے۔ بالکل، اب یہ معاملہ بھی 184(3) کا ہے، یہ جو 4 پٹیشنز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، بالکل، اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ 2-1 سے آیا تھا۔ بہرحال انہیں تعجب ہوا، دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا جب رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی نے ایک سرکولر کے ذریعے 31 مارچ کو ان کے اس فیصلے کو ڈس ریگارڈ کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہماری پوری سپریم کورٹ کی وقت کہ ایک سرکولر رجسٹرار کا جو ہے وہ فیصلے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بننے والے 6 رکنی بینچ پر بھی سوالات اٹھائے، اور ان کے اس فیصلے کو فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس کو ایک جگہ پر محض ایک نوٹ کہا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 اپریل 2023 کو جو جسٹس اعجاز الاحسن کا 6 رکنی بینچ تھا، اس نے 31 مارچ کے اس سرکولر کی تصدیق کی، توثیق کی، اور اس کے بعد میرا جو حکم تھا اس خود نوٹس کیس کے اندر، اس کو واپس لینے کا کہا۔ یہ میرے بڑے قابل دوست ہیں، انہوں نے ججز کی جانب حوالہ دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی عقل، دانش اور ایمان سے فیصلے کرتا ہوں اور بات کرتا ہوں، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم سب انسان ہیں۔ انہوں نے 8/4 کو جو نوٹ تحریر کیا، بیسیکلی وہ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے نوٹ تحریر کیا، اور میں اس کو نوٹ کہہ رہا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کے فیصلے کو کہ میں اس کو نوٹ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نوٹ تحریر کیا 8 تاریخ کو، اپریل کو، اور اس نوٹ کو انہوں نے یہاں پر اب دوسرا گلا بھی کر دیا کہ ویب سائٹ پہ لگوا دیا اور وہ ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے یہاں پر جو 16 مئی کو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔
میں نے قانون پر عمل کا حلف اٹھا رکھا ہے، نہ صرف آئین پر بلکہ قانون پر بھی عمل کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اور یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت کی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عبوری حکم کے ذریعے آپ نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر عبوری حکم دیا گیا ہے تو فوری طور پر اس کے اوپر آپ کو فیصلہ بھی دینا چاہیے، آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخیں گنوائی کہ کتنی تاریخیں آپ نے اس میں ڈالی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ خود کو اس کشمکش میں نہ ڈالوں کہ مجھے بینچز میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، اور میں نے 16 مئی کو چیف جسٹس کو ایک جوابی خط لکھا، نوٹ لکھا، اور 5 صفحات پر وہ نوٹ ہے۔ اور کیونکہ اب تو ہمارے جو نوٹس ہیں وہ ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، تو میں آپ کے جو ان کے ساتھ ججز 8 ججز موجود تھے، کہا کہ میں ان 8 ججز کو وہ نوٹس ایک تو بھیج رہا ہوں، اس کے بعد اس کا پیرا 10 میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے کہا کہ یا تو آپ اس کے خلاف درخواستوں کو الاؤ کریں یا آپ ان کو ڈسمس کریں، مگر اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس کمیشن بنایا حکومت نے، مگر اور ساتھ ہی مجھے اس کی سربراہی دے دی گئی، مگر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس آڈیو لیک کمیشن کو بھی کام کرنے سے روک دیا۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد تھوڑا سا وہ آگے آگے انہوں نے پھر اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے بات کی۔ ایک بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے جو کہ کئی لوگوں کو یہاں پر شاید اچھی بھی لگے، کہ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سب سے پہلے درخواست دائر کی۔ اس کے بعد ان کی درخواست پر اعتراضات لگے اور پھر 6 جون کو دوبارہ انہوں نے درخواست دائر کی۔ 10 جون کو کرامت علی صاحب نے درخواست دائر کی جو کہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہوئی۔ 17 جون کو اعتزاز احسن صاحب نے، اور پھر 30 جون کو جواد اس خواجہ صاحب نے سپریم کورٹ میں، 30 جون نہیں ہے یہ 20 جون ہے، جواد اس خواجہ صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کاز لسٹ میرے سامنے آئی ہے تو اس میں سیریلی الٹ پھلٹ ہو گیا۔ جس نے سب سے پہلے درخواست دائر کی ہے عمران خان نیازی، اس کا نام سب سے آخر میں کر دیا گیا، اور جواد اس خواجہ جس نے سب سے آخر میں کی اس کا نام سب سے اوپر کر دیا، اور جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ بھی اب کال جو ہوا کیس شروع میں وہ یہی ہوا، جواد اس خواجہ ورسز اسٹیٹ۔ تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کو تو عدالت تصور ہی نہیں کرتا، لہٰذا میں ریکیوز نہیں کر رہا کیونکہ میری نظر میں یہ عدالت نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے کے بعد سے سپریم کورٹ میں جتنے بھی بینچز بنے ہیں وہ قانون کی سیکشن 2 کی خلاف ورزی ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر اپنے ساتھ بیٹھے تمام ججز پر بھی سوال اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری اس موقع پر اس معاملے کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے بھی بڑی گفتگو ہوئی، اور سردار صاحب سے اجازت کے ساتھ میں یہاں پر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ ایک بات ناظرین کے لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنی یہ تقریر شروع کی نا صبح، تو اس تقریر کے آغاز پر انہوں نے کہا کہ میں اردو میں اپنی قومی زبان میں بات کروں تاکہ ٹکر اچھے سے بن جائے۔ اچھا خیر، انہوں نے یہاں پر کہا کہ سردار صاحب کی یہ رائے تھی کہ ہمیں عام فہم جو مقدمات ہیں، جو روٹین کے معمول کے مقدمات ہیں وہ سننے چاہیے، 184(3) کے مقدمات میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ سردار صاحب کی اپنی رائے ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انہوں نے ججز کے حوالہ دیا کہ یہ پھول ہیں اور ان کا مل کے ایک گلدستہ بنتا ہے، اور پھر اس گلدستے سے خوشبو اور مہک آتی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے میرے سامنے پینڈنسی کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پینڈنسی بڑھ رہی ہے اور ہماری جانب سے بینچ میں نہ بیٹھنے سے بھی پینڈنسی مزید بڑھے گی۔ تاہم میں نے یہاں پر ان کو ایک مثال دی، اور سادہ سی مثال ہے، آپ کو بھی دے دیتا ہوں کہ ایک جہاز ہے، اگر اس جہاز کے پائلٹ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں چلیں آج ہم سفر کر لیتے ہیں، پائلٹ کو لائسنس جو ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے، تو یہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ تو ہم بغیر لائسنس کے اگر پائلٹ کو جہاز دیں گے، تو پھر کراچی میں ایک جہاز تباہ ہو گیا تھا، PIA کو انہوں نے حوالہ دیا، سینکڑوں لوگوں نے جانیں دیں، تو ہم بھی یہاں پر انصاف کا قتل جو ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، اور شبے کے بغیر جو ہے سپریم کورٹ کی تمام تر جو کام ہے وہ ہونے چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی، تمام معزز ججز کو بھی زحمت دی، اب میں اٹھ رہا ہوں کیونکہ یہ عدالت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگے، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب رک جائیں،
جج صاحب پورا سین کریٹ پورا سین بنا, رک جائیے. اور ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب تو اپنے لاؤڈ وائس میں آلریڈی بول رہے تھے, انہوں نے کہا میں بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ 1 منٹ رک جائیں. قاضی صاحب نہیں رک رہے تھے. اسی دوران جب سردار صاحب اور اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے تھے, سردار صاحب بول پڑے. انہوں نے کہا کہ 1 منٹ رک جائیں جی, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. آئی ٹوٹلی اگری ود قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر فیصلہ حتمی نہیں ہو جاتا ہمیں اس مقدمے کو آسان بات یہ ہے کہ جب تک بینچ جو ہے اس کی تشکیل میں اور طارق صاحب نہیں, سردار طارق صاحب نہیں کرتے, اس وقت تک ہے ایسے ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں سر, وہ بیسیکلی اب میری نا ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڑی اہم بات ہوئی میری سپریم کورٹ میں جب پہلی سماعت کا اختتام ہوا, یا آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب ناراض ہو کر چلے گئے تو ایک بڑے سینئر وکیل سے بات ہوئی, اور وہ وکیل جو ہیں وہ بڑے نامی گرامی وکیل ہیں, میں ان کا یہاں پر نام نہیں لوں گا. میں نے ان سے پوچھا سر یہ قاضی صاحب سے پہلے پوچھنا نہیں چاہیے تھا چیف صاحب کو, بینچ میں اگر بٹھانا تھا تو آبویسلی ان سے مشورہ کر لیتے, اتنا بڑا فس کریٹ نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, 3 ججز پر مشتمل کمیٹی ہے, وہ جو کمیٹی جن 3 ججز پر مشتمل ہے کیا وہ اس 9 رکنی بینچ میں شامل نہیں ہے 3 ججز؟ میں نے کہا بالکل شامل ہے. اس نے کہا یار یہ فضول بات ہے, چھوڑیں آپ, ہم سے نہ اگلوائیں آپ باتیں. اب قاضی صاحب نے جو کیا ہے بس کیا ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور وہ قاضی صاحب کے بڑے قریب رہ چکے ہیں وہ وکیل صاحب, اور آج کل بھی کافی قریب ہیں. خیر, سردار صاحب کی اور ایک موقع کے اوپر سردار لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان ایک چھوٹی سی چپکلش بھی ہوئی, جس پر انہوں نے کہا, سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں 25 کروڑ عوام کہاں جائیں, 25 کروڑ عوام کے حقوق جو ہیں وہ دفن ہو گئے ہیں, اور آپ کو یہ مقدمہ سننا چاہیے. تو یہاں پر جیسے سردار طارق مسعود نے نامکمل سے جملے کہے, انہوں نے کہا کہ 1952 سے 1973 تک کا آئین گزر گیا, ملٹری ایکٹ, ہاں جی بہت کچھ ہوا, مگر ہم لوگ اس وقت خاموش رہے. لیکن چلیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. اس معاملے پر وہ یہاں پر جسٹس جو آپ کے اعتزاز احسن صاحب ہیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے اس معاملے پر آپ بیٹھ جائیں, اس پہ بیٹھے رہیں اور اس معاملے کو سن لیں, بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اعتزاز صاحب میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں, آپ بڑے قابل احترام ہیں, مگر آپ کی یہ بات سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنا حلف توڑ دوں, کیونکہ میں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میری نظر میں ایک آئین ہے, قانون ہے, تو میں اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ کی خواہش پر بینچ میں بیٹھ جوں, یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ بڑے سینئر آدمی, آپ سے اس طرح کی بات میں توقع نہیں کرتا. یہاں پر انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر میں اگر کوئی کشمکش چل رہی ہے تو اس کو کم از کم یہاں پر تو نہ لے کر آئیں. یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ بڑے سینئر آدمی, بڑے لرنڈ آدمی ہے, اس طرح کی زبان آپ کو زیب نہیں دیتی, یہ ہمارا گھر نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہے جو آئین کے تابع ہے اور آئین کے تحت چلتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہ دیکھیں مل بیٹھ کر آپ لوگ فیصلے کرنے کے پابند ہیں. خیر, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار جب وکلاء کی جانب سے ان پر اصرار کیا جا رہا تھا تو وہ انہوں نے احتجاجاً اپنی سیٹ سے, پہلے تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 دفعہ کہا کہ پلیز اٹھ جائیں. چیف جسٹس کو بار بار انگیج کر رہے تھے وکلاء. چیف جسٹس یہ نہیں کہ اٹھنا نہیں چاہ رہے تھے, بیسیکلی جو وکلاء تھے وہ اتنے اسٹرانگ آرگیومنٹس لے رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کو سن لیتا ہوں, 1 منٹ قاضی صاحب آپ بیٹھیں. اسی دوران جب بار بار وکلاء کی جانب سے بات ہو رہی تھی اور ججز کو بیٹھنے کا کہا جا رہا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ خود ہی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ڈیکورم ہے سپریم کورٹ کا, جب بھی کمرہ عدالت میں ججز آتے ہیں بینچ کا سربراہ, چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا کوئی اور جج ہو, جب بینچ کا سربراہ آ کر بینچ کمرہ عدالت میں آتا ہے تو سب سے پہلے بیٹھتا بھی وہ ہے, اور جب عدالت برخاست ہوتی ہے تو سب سے پہلے اٹھتا بھی وہی ہے. اور جب کھڑا ہوتا ہے چیف جسٹس یا بینچ کا سربراہ تو دیگر ججز اس کو فالو کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ چیف صاحب اٹھیں گے تو وہ بھی اپنی نشستوں سے اٹھیں گے. آج الٹا ہوا, قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور سب سے پہلا آپ حیران ہوں گے جو ان کو روکنے کا کام کیا وہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کیا. کیونکہ آج آپ کو معلوم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دائیں جانب جسٹس اعجاز الاحسن اور بائیں جانب جسٹس عمر عطا بندیال بیٹھے تھے. تو آج بالکل سینڈوچ کی طرح تھے قاضی صاحب, اور انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب نے قاضی صاحب کو اشارہ کیا کہ پلیز بیٹھ جائیں, تو وہ نہیں بیٹھے, انہوں نے ان کو اگنور کیا, شاید دیکھا بھی نہ ہو. اس کے بعد جب
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے باقاعدہ طور پر ہاتھ سے پکڑا قاضی صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب پلیز بیٹھ جائیں، 1 منٹ دیں قاضی صاحب بیٹھ جائیں، میں کبھی کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب ایڈمنٹ، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیٹھ رہا۔ تو اس کے بعد خیر فیصل صدیقی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، سماعت کا اختتام اس نوٹ پر ہوا، انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ the petitioners have risked their lives to file these petitions۔ تو آپ لوگوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کائنڈلی ان لوگوں کو سنیں گے۔ جس بات کا احساس پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر ہوا، دیگر کو ہوا یا نہیں ہوا، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹھیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی اچھا، میرا خیال ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی خاصی طویل ہو گئی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، بینچ ٹوٹ گیا اور پھر ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، 7 رکنی بینچ بن گیا، پھر اس نے بھی سماعت کی۔ اس سماعت کا احوال جو ہے وہ عدیل آپ نے اپنے چینل کے اوپر میرا خیال ہے اپلوڈ کیا ہے۔ سر وہ میں نے ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، تو اس کا احوال جو ہے وہ عدیل آپ کے میں اپنے چینل کی کمیونٹی کے اوپر شیئر کروں گا، وہ ضرور دیکھیے گا کہ اس کے بعد سماعت میں کیا ہوا، کیونکہ اس سے پھر آگے ڈٹرمن ہوگا، اس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا ایونچولی ملٹری عدالتوں کے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، وہاں پر چلنے والے مقدمات کے حوالے سے۔ لیکن اس تمام سینیریو میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب کا چل چلاؤ ہے، جانے والے ہیں وہ، ان کے چند ماہ رہ گئے ہیں اور نئے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب آنے والے ہیں۔ تو جاتے جاتے جو عمر عطا بندیال صاحب ہے نا، وہ ایک کام بہت زبردست کر گئے، اس کام کے حوالے سے انشاءاللہ عدیل کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے، اس کی ذرا تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ کے سامنے ذرا منظر کشی کرنے کی کوشش کی کہ قاضی فائزی صاحب نے آج کن گراؤنڈز کے اوپر کیا کہتے ہوئے، کس ماحول میں، کن الفاظ کے ساتھ، کس لہجے کے ساتھ اس بینچ سے ریکیوزل کیا، انہوں نے، جس کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بینچ ہی نہیں مانتا، لیکن انہوں نے بہرحال علیحدگی اختیار کی اور بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنے، مجھے عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔